नाज़रीन आदाब, 18 जुलाई 2021 मुताबिक 7 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शायद अहम खबरें इस तरह हैं। पार्लियामेंट का मानसून सेशन फिर से शुरू हो रहा है। अपोजिशन ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुल्क भर में अफरा तफरी और बदउनवानी, पेट्रोलियम मसनूआत और ज़रूरी अशिया की महंगाई, किसान तहरीक, कोरोना की वैक्सीन की किल्लत, उत्तर प्रदेश के मुजवज़ा आबादी कंट्रोल कानून, कौमी सलामती वगैरह के मामलात पर हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली बनाई है। जबकि हुकूमत ने 19 दिन में ठोस एजेंडा तैयार करके 23 बिल मंजूर कराने का मंसूबा बनाया है। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक जारी रहने वाले सेशन में 19 अजलास होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबीना की तंजीम नौ के बाद मीटिंग मुनक्किद होने वाला ये इजलास इस लिहाज से खास होने वाला है क्योंकि इस मरतबा मिस्टर मोदी कोविड के बाद नई हुकूमत का पैगाम देने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब में हफ्ते के रोज मुसलसल दूसरे साल कोरोना से मुतालिक सख्त एहतियाती तदाबीर की पासदारी के साथ हज बैतुल्लाह का आगाज हो गया है। आज़मीन हज ने आज से मनासिक हज की अदायगी शुरू कर दी है। अल अरबिया उर्दू के मुताबिक हुज्जाज कराम के काफिले हरम मक्की में दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने तवाफ कुदूम का आगाज कर दिया है। हरम मक्की में आमद से कबल 6000 आज़मीन पर मुश्तमिल ग्रुप तश्कील दिए गए हैं जो हर 3 घंटे बाद पहले ग्रुप के तवाफ के बाद मस्जिद हराम में दाखिल होंगे। मशहूर और मारूफ शायर मुनव्वर राना ने एक बार फिर अपने बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। उन्होंने कहा है कि आइंदा साल उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात में अगर योगी आदित्यनाथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की वजह से वजीर आला बनते हैं तो वो इस रियासत को छोड़ देंगे। मुनव्वर राना ने एक प्राइवेट टीवी चैनल से बात करते हुए हफ्ते के रोज दावा किया कि ओवैसी और बीजेपी दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो दुनिया को दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन हकीकत में ओवैसी वोटों को इस तरह पोलराइज करते हैं कि उसका फायदा बीजेपी को पहुंचता है। मुनव्वर राना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर यूपी के मुस्लिम ओवैसी के झांसे में आकर उनकी पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद को वोट करेंगे तो ऐसी सूरत में कोई भी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का दोबारा वजीर आला बनने से नहीं रोक सकेगा। और अगर योगी दोबारा वजीर आला बनते हैं तो मैं ये समझूंगा कि अब ये रियासत मुसलमानों के रहने के काबिल नहीं है। उधर कांवड़िया यात्रा को लेकर यूपी हुकूमत ने कांवड़ यूनियनों से बातचीत कर फैसला लिया है कि इस साल भी कोरोना वबा के सबब कांवड़ यात्रा नहीं होगी। मालूम हो कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अमनीश कुमार अवस्थी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकुल गोयल को कांवड़िया यात्रा के मद्देनजर दूसरे सूबों से बातचीत करने की हिदायत दी थी। गौरतलब है कि गुज़िश्ता साल कांवड़ यूनियनों ने हुकूमत के साथ बातचीत के बाद खुद ही यात्रा मुलतवी कर दी थी। इस बार भी हुकूमत ने यूनियनों की रजामंदी से ही ये फैसला लिया है। हालांकि यूपी हुकूमत चाहती थी कि इस बार कांवड़िया यात्रा पर पाबंदी आयद ना हो बल्कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत यात्रा निकाली जाए, मगर उत्तराखंड हुकूमत ने बाहर से आने वाले कांवड़ियों के सूबे में दाखिल पर पाबंदी आयद कर दी है। एक और खबर के मुताबिक पंजाब कांग्रेस में देरीना तनाज़ा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जराये के मुताबिक वजीर आला पंजाब अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के इस मंसूबे पर इत्तेफाक किया है जिसके तहत नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का सदर बनाया जा रहा है। ताहम इसके लिए उन्होंने कुछ शराइत भी रखे हैं। हम बता दें पंजाब के कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत हफ्ते के रोज कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने चंडीगढ़ गए थे। इसके बाद ही वजीर आला पार्टी की इस तजवीज पर राजी हुए हैं। जराये ने बताया कि कप्तान पार्टी सरबराह सोनिया गांधी के किसी भी फैसले को कबूल करने पर राजी हो गए हैं। ताहम कैप्टन सिंह ने यह भी कहा है कि अहम फैसले लेते हुए उन्हें पार्टी क़यादत में शामिल होना चाहिए। जराये ने यह भी कहा कि अमरिंदर सिंह का कहना था सिद्धू की तकर्री को अगले साल के इंतखाबात में पार्टी को दोबारा इख्तिदार में लाने में मदद के लिए उनकी कोशिशों की तकमील होनी चाहिए। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत उस वक्त बहरान में नजर आ रही है। वजीर आला बीएस येदियुरप्पा की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है और वो बीजेपी के सरकर्दा लीडरों से दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। इस दरमियान कर्नाटक कांग्रेस सदर DK शिव कुमार ने दावा किया है कि लिंगायत तबके के कई अराकीन असेंबली कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। शिव कुमार के इस दावे के बाद रियासत की सियासत में गर्मी पैदा हो गई है। DK शिव कुमार का कहना है कि कर्नाटक में बीजेपी को लगता है कि लिंगायत तबके पर उसकी पूरी गिरफ्त है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पास इस तबके के बड़े लीडरान हैं जो कांग्रेस पार्टी के तई इस तबके का भरोसा जीत सकते हैं। अवधनामा में जिले की खबरों में देवबंद में ईद उल अजहा की नमाज से मुतालिक हिदायत मिलने का इंतजार खत्म हो गया है। डीएम सहारनपुर अखिलेश सिंह ने ईदगाह में 50 फर्जंदान तौहीद को नमाज अदा करने की इजाजत दे दी है, जिस पर ईदगाह कमेटी ने खुशी का इजहार किया है। ईदगाह कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद अनस सिद्दीकी ने बताया कि इंतजामिया ने ईदगाह में 50 आदमियों को नमाज ईद उल अजहा की इजाजत दी है, इसलिए ज्यादा लोग ईदगाह में न आए। उन्होंने कहा कि अगर मौसम साफ रहा और बारिश नहीं हुई तो हुकूमत और इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक ईदगाह में ईद
عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ وہیں دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی نے کہا ہے کہ جو لوگ عیدگاہ میں نماز نہیں ادا کر پائیں گے وہ لوگ حکومت اور انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق کورونا کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں اور مسجدوں میں ہی نماز عید الاضحیٰ ادا کریں۔ سنبھل کانگریس کے اقلیتی شعبے کے عہدیداران نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ قریشی برادری کے مسائل کی طرف خصوصی توجہ دے۔ کانگریس اقلیتی شعبے کے شہر صدر عارف تنویر نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ ریاستی حکومت نے NGT کی گائیڈ لائن کا حوالہ دیتے ہوئے مذبح خانے بند کرا دیے تھے، جبکہ ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ قدیم اور بوسیدہ مذبح خانے بند کرا کر نئے جدید اور ٹیکنیکل مذبح خانے تعمیر کرائے جائیں، جس کی ذمہ داری ریاستی حکومت کی ہوگی، مگر بند کرانے میں ریاست نے جلد بازی دکھائی اور آج تک نئے مذبح خانے کے لیے زمین تک مہیا نہیں کرائی گئی ہے، جس کی وجہ سے قریشی برادری کا کاروبار پوری طرح چوپٹ ہو چکا ہے، ہزاروں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ عارف تنویر نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ احکامات جاری کیے جائیں کہ قربانی کے جانوروں کو لانے لے جانے میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے اور ریاست میں جہاں بھی مذبح خانے بند کیے گئے ہیں انہیں نئے تعمیر ہونے تک کھولا جائے۔ بارہ بنکی میں مرحوم سید ابو الحسن زیدی ابن سید ریاض حسین زیدی مرحوم و مرحوم سید ابن حسن زیدی ابن سید ریاض حسین زیدی مرحوم کے مجلس دیسا کو خطاب کرتے ہوئے مولانا سید ممتاز جعفر نقوی نے فرمایا کہ ملاقات کے دو طریقے ہیں، پہلا طریقہ اپنی خوشی سے ملاقات کرے، دوسرا طریقہ جو ڈر کے ملاقات کرے۔ اسی طرح سے جو موت کو خوشی سے گلے لگا لے وہ نیک، اچھے اور مومن بندے ہیں، اور جو موت سے ڈرے وہ مجرم اور برے بندے ہیں، لہذا دنیا و آخرت حاصل کرنا ہے تو حکم خدا کی پابندی کرو۔ مولانا سید ممتاز جعفر نقوی نے فرمایا کہ سورہ ملک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اتر پردیش بنکر سبھا کے صدر حاجی افتخار احمد انصاری نے کہا کہ ٹانڈا کے بنکروں پر فرضی مقدمات قائم کر کے ان کی آواز کو بجلی محکمہ زبردستی دبا رہا ہے، لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ بنکروں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا اور جب وہ گونجتی ہے تو اس کی آواز پورے ملک میں سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے حاجی رفیق انصاری رکن اسمبلی کی رہائش گاہ لکھنؤ میں ریاست بھر کے بنکر نمائندگان کے منعقدہ اجلاس میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ بجلی کے ذریعہ پاور لوم بنکروں کو ہراساں کرنا اور ان کا استحصال کرنا خاص طور پر ٹانڈا امبیڈکر نگر میں بے خوف کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنکر ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس موقع پر اتر پردیش سنیکت بنکر مورچہ کے صدر حاجی محبوب الہی انصاری کی قیادت میں ایک وفد ضلع مجسٹریٹ اور SP سے ملاقات کر کے انہیں میمورنڈم دیا اور بنکروں پر قائم کیے گئے فرضی مقدمات کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ روز پرائمری کلاسز کی اساتذہ ایسوسی ایشن کی درجن بھر ذمہ دار ممبران نے سابق ریاستی وزیر اور سماجوادی پارٹی ترجمان سنجے گرگ سے یہ مانگ کی ہے کہ ہم خواتین اساتذہ کو مہینے کی 3 دن کی چھٹی ماہواری کی مدت کی لازمی طور سے دی جائے۔ ہم ٹیچر سرکاری منصوبوں اور اسکیموں کو لاگو کرانے میں قدم بقدم سرکار کے ساتھ ہیں، مگر اس کے بعد بھی ہم کو کچھ بھی سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کو بھی سہولیات کے مد نظر ماہ میں 3 دن کی چھٹی دی جائے تاکہ ماہ کے ان 3 سخت ترین دنوں میں خواتین گھر پر رہ کر آرام کر سکیں۔ سنجے گرگ نے خواتین کی مانگ سرکار تک پہنچانے کی بھرپور یقین دہانی کراتے ہوئے خواتین اساتذہ کی علمی اور سوشل خدمات کو سراہا۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ترقیاتی اور فلاحی کام گزشتہ ہماری سماجوادی سرکار نے ہی کیے اور کرائے ہیں۔ بھاجپائی سرکار عوامی مفاد میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، اس سرکار میں ہمارے ہی کاموں کو نیا نام دیا جا رہا ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے ہفتے کے روز لکھیم پور کے بسکواں بلاک کے سیمرا گھاٹ پہنچ کر بلاک پرمکھ انتخابات کے دوران بدسلوکی کا شکار ہوئی سماجوادی پارٹی کی خاتون امیدوار سے ملاقات کی۔ پرینکا گاندھی نے اس دوران متاثرہ خاتون کو تسلی دی اور کہا کہ وہ ہر حال میں انہیں انصاف دلا کر رہیں گی، نیز جہاں جہاں بھی تشدد ہوا ہے وہاں کا انتخاب منسوخ کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط ارسال کریں گی۔ پرینکا گاندھی نے اس دوران واضح الفاظ میں کہا کہ جمہوریت کی عزت پامال کرنے والے BJP کے غنڈے کان کھول کر سن لیں کہ خواتین پردھان، بلاک پرمکھ، رکن اسمبلی، رکن پارلیمنٹ، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنے گی اور ان پر ظلم و ستم اور تشدد کرنے والوں کو شہ دینے والی حکومت کو شکست دے گی۔ پنچایت انتخابات میں BJP کے ذریعے کیے گئے تشدد کے شکار اپنی تمام بہنوں شہریوں کے انصاف کے لیے میں الیکشن کمیشن کو مکتوب ارسال کروں گی۔ وہیں اتر پردیش کے کابینی وزیر سدھارتھ ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ خواتین اور بچوں کے مبینہ گناہگار مافیا سرغنہ مختار انصاری کو بچانے کی مبینہ طور سے پوری کوشش کرنے والی کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا کے منہ سے خاتون سیکورٹی کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا کہ لکھیم پور کھیری کی انیتا یادو کے بہانے اتر پردیش کی نظم و نسق پر نشانہ لگانے والی محترمہ واڈرا اور ان کی پارٹی انصاری جیسے مجرمانہ شبیہ کے لوگوں کو پناہ دیتی ہے۔ مسٹر سنگھ نے دعویٰ کیا کہ یوگی حکومت میں خواتین کو سب سے زیادہ تحفظ اور احترام ملا ہے۔
پرائیویٹ شعبے اور سرکاری ہر جگہ بے خوف ہو کر پوری عزت و اکرام کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں۔ کابینہ وزیر نے مزید کہا کہ یوپی میں سیاسی سیاحت پر آئی پرینکا واڈرا کی کوشش گمراہی کو پھیلا کر ریاست کا ماحول خراب کرنے کی ہے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس وسطی سیکٹر CRPF لکھنؤ کے زیر اہتمام لکھنؤ کے بجنور حلقے میں واقع گروپ سینٹر کیمپس میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ انعقاد کا خاص مقصد تھیلیسیمیا مریضوں کے لیے خون کا انتظام کرنا تھا۔ اس موقع پر شری SP سنگھ ڈپٹی انسپکٹر جنرل گروپ سینٹر کے ذریعے موجود سبھی لوگوں کو بلڈ ڈونیشن کے فائدے کے بارے میں باور کرایا اور انہیں وقتاً فوقتاً بلڈ ڈونیشن کرنے کے لیے بیدار کیا۔ انہوں نے محترمہ شالنی سنگھ صدر RCWA گروپ سینٹر لکھنؤ، ڈاکٹر پونم چودھری چیف میڈیکل آفیسر گروپ سینٹر لکھنؤ اور ان کی پوری ٹیم کو بلڈ ڈونیشن کیمپ کے کامیاب انعقاد کے لیے مبارکباد دی اور مستقبل میں بھی اس طرح کے اور زیادہ پروگرام کروانے کے لیے سبھی طرح کی مدد فراہم کرانے کا بھروسہ بھی دلایا۔ آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عمار انیس نگرامی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ یوگی نے اتر پردیش آبادی کنٹرول بل پیش کرنے کی بات ایسے وقت میں کہی ہے جب ویدھان سبھا انتخاب سامنے ہے۔ اس طرح کے متنازعہ اور منافرت والے بیانات اور بل سے BJP خود اپنی شبیہ خراب کرتی ہے، نیز شہریوں کے لیے نت نئے مسائل اور مشکلات بھی پیدا کرتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر نگرامی نے کہا کہ UP آبادی کنٹرول بل مسلم مخالف نہیں بلکہ اکثریت مخالف ہے۔ حکومت دراصل ویدھان سبھا انتخاب سے عین قبل ایسے بل لا کر ووٹوں کو پولرائز کرنا چاہتی ہے، اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے بل پیش کرتی ہے اور مسلم دشمنی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو کماری مایاوتی نے کہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ کسان تحریک کے حوالے سے خود غرضی کی سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے کسان تحریک پر خود غرضی کی سیاست کے لیے کانگریس پر تنقید کی اور کہا کہ کسان تحریک سے وابستہ مختلف مسائل پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو لکھا گیا خط کسان تحریک کو بدنام کرنے کی سازش ہے، جو 3 زرعی قوانین کو رد کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ کسان تحریک کی ہمدردی کے آڑ میں کانگریس کی جانب سے خود غرضی کی سیاست کرنا نامناسب ہے۔ ان کے مطابق پنجاب حکومت کے سامنے آنے والے چیلنجز کے تئیں سنجیدہ ہونا اور مرکز کا تعاون لینا غلط نہیں ہے، لیکن اس کی آڑ میں کانگریس کی جانب سے کسان تحریک کو بدنام کرنا اور خود غرضی کی سیاست کرنے کی کانگریس کی غلط ذہنیت کو عوام خوب سمجھ رہے ہیں۔ عبدنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع خبروں کے مطابق جرمنی کی شمالی ریاستوں میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 133 تک پہنچ گئی ہے۔ بلڈ ٹیب لائٹ نے ہفتے کے روز پولیس کے حوالے سے یہ اطلاع دی ہے۔ اس سے پہلے کی رپورٹ میں خراب موسم کے سبب 100 سے زیادہ افراد کے مارے جانے کے بارے میں اطلاع تھی۔ دونوں ریاستوں میں 133 افراد کی موت میں سے نارتھ رائن ویسٹفیلیا صوبے میں 43 اور رائن لینڈ میں 90 افراد کی موت کی توثیق ہوئی ہے۔ اس ہفتے مغربی یورپ میں ہونے والی موسلادھار بارش اور سیلاب کے سبب سینکڑوں افراد کی موت ہو گئی اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ موسلادھار بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں عمارتیں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ سعودی عرب میں نمازوں کے اوقات کار میں دکانیں کھلی اور کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ریاض سے تعلق رکھنے والے ایک سرکاری اخبار کے مطابق سعودی عرب میں دن میں 5 نمازوں کے اوقات کار میں دکانیں اور دیگر کاروباری سرگرمیاں بغیر وقفے کے جاری رکھی جا سکتی ہیں۔ سعودی سلطنت میں معاشرتی اور معاشی اصلاحات کا یہ سلسلہ تیزی سے جاری ہے، جس کا تیل پر انحصار کم کر کے نجی شعبوں کو ترقی دینا ہے۔ کونسل آف سعودی چیمبرز کے فیصلے کے بعد دہائیوں پرانا اقدام غیر مؤثر ہو جائے گا، جس کے تحت نماز کے اوقات کار کے دوران تمام دکانوں اور دیگر کاروباری سرگرمیوں کو کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے بند کر دیا جاتا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی نے 19 جولائی کو نصف شب سے صبح 5 بجے تک جزوی لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ ابوظہبی کی ایمرجنسی کرائسس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی کے مطابق اس عرصے کے دوران شہر میں کورونا وائرس سے تحفظ کے لیے پروگرام پر عمل درآمد کیا جائے گا اور سرکاری دفاتر، عوامی مقامات اور جگہوں میں جراثیم کش محلول کا اسپرے کیا جائے گا۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق کمیٹی نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ نصف شب سے صبح 5 بجے تک روزانہ تطہیری پروگرام پر عمل کیا جائے گا۔ ان اوقات کے دوران میں ٹریفک اور عوام کی نقل و حرکت پر پابندی ہوگی اور ٹرانسپورٹ کے ذرائع دستیاب نہیں ہوں گے۔ روس اور وسطی ایشیا کے 5 ممالک نے ایک بیان جاری کر کے افغانستان میں قیام امن کے لیے بین الافغان مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ روس اور وسطی ایشیا کے 5 ممالک کے وزرائے خارجہ نے تاشقند میں ملاقات کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے اعلان کیا ہے بین الافغان مذاکرات کے ذریعے ہی اس ملک کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وسطی ایشیا کے جن 5 ممالک نے افغانستان میں قیام امن کے لیے بین الافغان مذاکرات کی اپیل کی ہے وہ قزاقستان، قرقیزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان ہیں۔ دوسری طرف امریکہ افغانستان سے باہر نکلنے کے دعوے کے بہانے یہ کوشش کر رہا ہے کہ علاقے میں اپنا اثر برقرار رکھنے کے لیے حتی الامکان افغانستان کے کسی شمالی پڑوسی ملک کو اپنے فوجیوں کی میزبانی اور انہیں جگہ دینے کے لیے تیار کر لے، اور اس سلسلے میں اس نے پاکستان سے بھی مدد مانگی ہے۔
امریکی سینیٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سینئر رکن کرس مرفی نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی نظر میں امریکہ کے سامنے اب صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کی جائے۔ یاد رہے کہ امریکی سینیٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سینئر رکن کرس مرفی نے ایران کے خلاف امریکہ کی سابق حکومت کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کی شکست کا بارہا اعتراف کیا ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن سے ایٹمی معاہدے میں فوری واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ امریکہ اور یورپ کے متعدد سابق اور موجودہ حکام کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کرے۔ اسی اثنا میں امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بدھ کے روز ایک بار پھر ایران پر جھوٹے الزامات عائد کرتے ہوئے ایٹمی معاہدے میں واشنگٹن کی آئندہ واپسی کو احمقانہ قدم قرار دیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔